अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सियासत, रियासत और यूथ, जो नौजवान हमारे यहाँ। ख़ास तौर पे आज का जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें ये मकसद है कि हम रियासत को डिस्कस करें, सियासत को और नौजवान को। जो ये यूथ है, ये किसी भी मुल्क का ये सरमाया होता है। और ख़ास तौर पे आज सबसे पहले हम बात करेंगे रियासत पाकिस्तान की। नाज़रीन, रियासत कैसी होनी चाहिए? वो कहते हैं कि रियासत हो माँ जैसी। माँ जैसी रियासत हो, यानी कि वहाँ पे जो एक आम शहरी है उससे ऐसा सलूक किया जाए जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के साथ सलूक करती है। ख़ास तौर पे नाज़रीन, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो ये महरूम तबका है, ये जो पसमानदा तबका है, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, ख़ास तौर पे वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या उसके अलावा मिडिल क्लास है, उसके ऊपर ज़रूर डिबेट भी होती है, बात भी होती है और सैलरियाँ भी बढ़ाई जाती हैं। लेकिन हमने ये गुज़िश्ता कई सालों से ये देख रहे हैं कि ये जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, इसके ऊपर आज तक ना तो कोई किसी ने वाज़े कोई पॉलिसी बनाई और ना ही इनके बारे में कोई सोचा गया और ना ही कोई पैकेज दिया गया। नाज़रीन, इस तबके में कौन से लोग शामिल हैं? इस तबके में वो रेड़ी वाले, वो छाबड़ी वाले, वो भट्टों के ऊपर काम करने वाले, वो मज़दूर जो दिन रात अपने खून पसीने के साथ वहाँ पे काम करते हैं और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में बराबर के हिस्सादार हैं। और नाज़रीन, इसमें वो दिहाड़ीदार लोग, वो डेली वेजेस वाले वो लोग जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ख़ास तौर पे वो लेबर का वो तबका जो पसमानदा है, जो महरूम है, जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए सुबह निकलता है और शाम को घर लौटता है। और जब वो घर पहुंचता है तो उसके घर के अंदर ख़ास तौर पे आजकल ये इलेक्ट्रिसिटी के बिलों को डिस्कस किया जाता है और इसके अलावा खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें, जिसमें आटा, चीनी, घी, दाल और सब्ज़ियाँ। और नाज़रीन, जो बुनियादी ज़रूरत है एक आम आदमी की, जो वो लोअर मिडिल क्लास है, जिसके पास ना तो वसाइल है, ना ही बैंक उसको कोई कर्ज़ देता है, ना ही कोई इदारा उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाता है कि जब वो खुदा न खास्ता बीमार हो जाएगा तो उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हेल्थ बिल्कुल फ्री होगी। कुछ माजी में इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये नज़र आना चाहिए था वो नहीं आ सका, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ उन्होंने काम किया। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये बड़ी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसी के साथ साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, उसकी काम करने के दौरान कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें उसकी आँख, उसमें उसके हाथ या उसकी टांग, कुछ जिस्म का हिस्सा ज़ाया हो जाता है, तो उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है और वो बेचारा घर पे बिस्तर मर्ग पे मरने के लिए वो उसके घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये जो है वो दुनिया से रुखसत हो, क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, रोज़ी रोटी के लिए नहीं, इलाज तो बड़ी दूर की बात है। तो नाज़रीन, आज इस तबके के ऊपर हम बात करेंगे। इस तबके के लिए किसने आवाज़ उठाई, किसने इस तबके के लिए कहा कि ये जो मज़दूर हैं, ये जो दिहाड़ीदार हैं, जो डेली वेजेस वाले जितने लोग हैं, जो रेड़ी वाले हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, ये हमारी कौम का सरमाया है, ये वो गोल्डन हैंड है जो दिन रात मेहनत करते हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर सबसे बड़ा कलीदी किरदार इन लोगों का है। इन लोगों के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमने आज तक ना तो लेबर के लिए, ना तो वो डेली वेजेस के लिए किसी, जो जितनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, जितने बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने कोई लेबर हॉस्पिटल नहीं बनाए और ना ही वहाँ पे उनको सहूलतें देंगी। और ख़ास तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर है, हम जब जाते हैं वहाँ पे अगर किसी एक आम आदमी को, इसमें जितने डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, इसमें छाबड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, मुख्तलिफ़ तबके से हैं, अगर उनको खुदा न खासा कोई ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब वो बैंक में जाते हैं, बैंक का दरवाज़ा खटकाते हैं तो बैंक कहता है कि आपकी इनकम कितनी है,
آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمیں رقم واپس کریں گے؟ تو وہ بیچارے وہاں سے مایوس ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ کو نہیں سوچنا چاہیے؟ اس کے اوپر کام نہیں ہونا چاہیے؟ کون سی ایسی گورنمنٹ آئی کہ جس نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا؟ جس طرح پیپلز پارٹی نے ایک نعرہ دیا تھا، بیانیہ بنایا تھا، روٹی، کپڑا اور مکان۔ کہاں پہ وہ روٹی ہے؟ وہ 25-30 روپے کی روٹی جو ایک آدمی کا نوالا، جو ایک وقت کی روٹی ہے، وہ بھی اس کو میسر نہیں ہے۔ اور وہ کپڑا کہاں گیا؟ ان کے تن بدن کو ڈھانپنے کے لیے جو ہم کپڑا کہتے ہیں، آج ان بیچاروں کو وہ کپڑا میسر نہیں۔ اور اسی طرح مکان، تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اپنی زندگی کے اندر کہ وہ مکان بنائیں گے یا اس میں وہ رہائش پذیر ہو، کیونکہ وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی طرح خالی ہاتھ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے بچوں کے لیے کوئی ایجوکیشن کا بہتر سسٹم نہیں، ان کے بچوں کے لیے کوئی ایجوکیشن کا ایسا کوئی بہتر سسٹم نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے بچے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹلز میں خاص طور پہ لمبی لمبی لائنیں، اور 3-4 ماہ کے بعد ان کی باری آتی ہے۔ اگر آپریشن ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے تو اس انتظار میں وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سا ایسا لیڈر ہے، اب بھی بتائیں کہ کس کا ایسا بیانیہ ہے جس نے دیا ہو کہ میں وہ اس عام آدمی کی، وہ جو ڈیلی ویجز والے ہیں، آپ کیلکولیٹ کریں تو پاکستان میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ تعداد بھی ان کی ہے، اکانومی کے اندر بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن یہاں پہ پاکستان میں بدقسمتی سے سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے، وہ پس چکا ہے، وہ محروم ہو چکا ہے، وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتا، وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں خرید سکتا، گیس تو اس بیچارے کو میسر ہی نہیں۔ وہ ایک مکان جو رہنے کے لیے وہ ریاست کا کام ہے، جو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیتی ہے اور ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے جس طرح ریاست کی بات کی، اب سیاست کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ سیاست جو کہتے ہیں کہ سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک عبادت ہے، لیکن اس سیاست کو ہم نے اس نیچ پہ پہنچا دی ہے کہ یہ سیاست جو پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی عوام آج اس سے بزن ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے جو منشور اور بیانی ہیں وہ ان کی ذات کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کی ذاتی انا کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان میں ان کی ذہنی تسکین شامل ہے۔ آج تک انہوں نے ایسا کوئی بیانیہ نہیں بنایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ غربت کی لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں ان کے لیے ہم کام کریں گے، ہم ان کے لیے ہاسپٹل بنائیں گے، ہم ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، اور جو بینک سیکٹر ہے جب یہ بیمار ہوتے ہیں یا ان کو جب ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ان کو ہم تاکید کریں گے کہ ان کو بغیر کسی گروی رکھے ہوئے کوئی بھی ان کے جو اثاثے ہیں آپ ان کو لون دیں، کم از کم 2-3 لاکھ تک تو ضرور دینا چاہیے۔ لیکن اس میں گورنمنٹ نے آج تک نہ کام کیا۔ اور ہیلتھ انشورنس مختلف گورنمنٹس آئی، انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، کشمیر، سب پورے پاکستان میں، خاص طور پہ گلگت بلتستان اور پورے پاکستان کے اندر ہم نے ہیلتھ کو بہت بہتر کر دیا ہے۔ کہاں پہ بہتر کیا ہے؟ آج بھی ایک غریب جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو گھر کی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں، اس کو اپنے قیمتی اثاثے بیچنے پڑتے ہیں یا اس کو فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن آج تک نہ ریاست نے یہ سوچا ہے اور نہ ہی وہ سوچے گی، اور جو سیاستدان ہیں ان کی جو بحث ہے، جو تکرار ہے، وہ صرف اس فلاں نے کرپشن کی، فلاں پارٹی آئے گی، اس کے جو لیڈر، کسی پارٹی کا جو بھی لیڈر ہے وہ اس کے بچے جو ہے وہ اس کے وراثت میں برابر کے شراکت دار ہوں گے، اور وہی ان کو کرسی کے اوپر بٹھایا جائے گا۔ جس طرح پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح ہوا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، شہید سے لے کے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کو دیکھیں
تو اس میں نواز شریف صاحب 3-4 سال 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. ان کے بھائی شہباز شریف صاحب وہ بھی سیاست کے اندر ہیں، ان کے بچے ان کی جو مریم نواز صاحب ہیں وہ بھی سیاست میں ہیں، اور حمزہ شہباز شریف وہ بھی سیاست میں ہیں. اسی طرح باقی جو جتنے بھی سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہمارے ہیں، ان کے بھی بچے، ان کی بھی جو نسل ہے وہ تیار ہوتی ہے کہ ان کی جگہ پہ انہوں نے اس میں شرکت کرنی ہے. لیکن آج تک ان بچوں کو ان سیاستدانوں نے آج تک ان سکولز کے اندر نہیں بھیجا جہاں پہ امیر اور غریب کا فرق مٹایا جائے، جہاں پہ وہ ایک جگہ پہ تعلیم حاصل کریں. کیونکہ جو امیر طبقہ ہے اس کے لیے اسکول سسٹم، ایجوکیشن سسٹم بالکل سیپریٹ ہے، علیحدہ ہے. انہیں پتہ ہی نہیں غربت کیا ہوتی ہے، فاقہ کیا ہوتا ہے، 2 وقت کی روٹی کس طرح کمائی جاتی ہے، الیکٹریسٹی اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے بغیر کیسے گزارا ممکن ہے. انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو ان باتوں کا اندازہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں، وہ کیسے مستقبل میں آگے پاکستان یا ملک پاکستان کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں. انہیں کیسے پتہ ہو سکتا ہے کہ غریب کی زندگی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے. ایشیا میں اگر آج ہم دیکھتے ہیں سری لنکا، اس سے بھی شاید ہماری حالت بدتر ہو. آج ہم بہت نیچے جا چکے ہیں. آج ہماری اکانومی تقریباً ختم ہو چکی ہے، جو انڈسٹری ہے وہ تقریباً بند ہو چکی ہے. اور جو ہمارا یوتھ ہے، آج ہم یہ یوتھ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے. جو ہمارا یوتھ ہے اس کو یہ ضرور چاہیے کہ آپ آج جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس سے ضرور سوال کریں. آپ ایجوکیشن میں کیا انقلاب لے کے آ سکتے ہیں، آپ ہیلتھ کے اندر کیا بہتری لے کے آ سکتے ہیں، اور اسی طرح روزمرہ کی وہ جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں جو بیچارے دیہڑی دار ہیں ان کے لیے آپ کیا بہتری لا سکتے ہیں. تو یہ سوال ضرور کرنے چاہیے، اور ووٹ دیتے وقت ان چیزوں کا ضرور آپ پوچھیں کہ آپ جب 3 سال 5 سال اس کرسی کے اوپر براجمان ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا سوچیں گے، آپ کے منشور میں کیا بات ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے، اور آپ کا جو بیانیہ ہے وہ آپ نے کن نظریات کے اوپر بنایا ہوا ہے. تو آج اگر ہم اس کو پوچھیں گے تو انشاءاللہ یقیناً جو آنے والا وقت ہے اس میں ان کو فکر بھی ہوگی، اور ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف بھی ضرور جائے گا. لیکن ملک پاکستان میں جو ہمارے خاص طور پہ ادارے اس وقت موجود ہیں، میں اداروں کی بھی بات کرتا چلوں. پاکستان میں جو کچھ ہوا اس سے پیچھے، لیکن خدا را اس سے آگے ہم سوچیں کہ ان اداروں میں کس طریقے سے ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں، ان اداروں کو کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ کس طرح ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی ضرورتوں کو جائز طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، کس طرح ایک عام آدمی کی زندگی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح ایک جو میٹر لگوانے کے لیے وابڈا کے آفس جاتا ہے اس کے لیے کس طرح ہم آن لائن پروسیس اور اس کا اصول آسان بنا سکتے ہیں، کس طرح باقی جو روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں جہاں پہ زمینوں کے ہیں، باقی بھی اسی طرح ان کو کس طریقے سے آسان بنایا جا سکتا ہے. اور میں آج یہ بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور بیسک نیڈز کا خیال رکھا جاتا ہے اور حکومت وقت ان کو پرووائڈ کرتی ہے تو وہاں پہ یہ کرپشن بھی تقریباً نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ کے بچوں کا ایک ہی لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا، ایجوکیشن سسٹم ایک ہوگا، امیر اور غریب کے بچے وہیں پہ جا کے پڑھیں گے اور پورے ملک کے اندر آپ ایجوکیشن کو فری کر دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ امیر اور غریب کا فرق تقریباً ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہیلتھ کا جب آپ نظام بہتر کریں گے غریب اور امیر کے لیے وہی ہاسپٹل ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ آٹومیٹکلی یہ فرق ختم ہو جائے گا. اور پھر اس میں لوٹ مار یا کرپشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے بچوں کا فیوچر سیکیور ہے. آپ کو یہ پتہ ہوگا اگر خدا نخواستہ کل وہ بیمار ہوتے ہیں تو گورنمنٹ جو حکومت وقت ہے وہ ان کا علاج کروائے گی. تو اس میں آپ کو غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں گورنمنٹ ہماری جو حکومت وقت ہے وہ تقریباً سب سے زیادہ قصوروار ہے. سب سے زیادہ قصوروار اس لیے ہے کہ ایجوکیشن کو آپ کو فری کرنا چاہیے، ہیلتھ کو آپ کو ٹوٹلی فری کرنا چاہیے. باقی آپ جتنے بھی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ نت نئی اسکیم آتی ہیں اس میں جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اپنی منشا کے مطابق کریں، لیکن خاص طور پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو فری کرنا چاہیے. اور پاکستان میں جب تک ایجوکیشن اور ہیلتھ فری نہیں ہوتی اور اس کا سسٹم امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا اس وقت تک ممکن نہیں. اور خاص طور پہ یہاں پہ انصاف بھی
انصاف کی بھی ہم بات کریں گے، جب اور غریب اور امیر کے لیے انصاف ایک جیسا نہیں ہوگا اس وقت ملک میں کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی۔ تو ناظرین یہ کچھ آج ہم نے بات کی، انشاءاللہ نیکسٹ موضوع میں ہمارے کچھ گیسٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔